आज हम असनाफ़ अदब के बारे में कुछ मज़ीद सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि असनाफ़ अदब किसे कहा जाता है। उसके बाद हमने कुछ असनाफ़ अदब को समझ भी लिया था। असनाफ़ अदब की दो बड़ी इकसाम है, नसर और नज़्म। नज़्म की इकसाम पर हमने बात की थी और नसर में हमने दो बड़ी इकसाम देखी थी, एक थी अफ़सानवी नसर और एक गैर अफ़सानवी नसर थी। अफसानवी नसर में हमने नावल, अफसाना और ड्रामा सीख लिया था, समझ लिया था। नावल की हमने एक मिसाल भी देख ली थी। आज हम अफसाने और ड्रामे की एक एक मिसाल देखेंगे, उसको समझेंगे और फिर गैर अफसानवी नसर पर बात करेंगे या उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अफसाने की एक मिसाल देखते हैं। यह आपकी किताब में ही से लिया गया एक अफसाना है। ये पूरा अफसाना नहीं है, अफसाने का एक हिस्सा है। हम सिर्फ समझने के लिए कि अफसाना कैसा होता है इसको अपने सामने रखते हैं। इस अफसाने का नाम है ख़ज़ाना और अफसाना निगार यानी अफसाना लिखने वाले हैं मिर्ज़ा अदीब। अब यहाँ से अफसाना शुरू हो रहा है, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरह का है। सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का पहला हफ्ता बीत गया था और दूसरे हफ्ते का आगाज़ हो चुका था। शाम का वक्त था। दो शख्स उस वीरान मकाम से गुजर रहे थे जो दो शहरों के दरमियान वाक़ था। जिस शहर से आए थे वो पुराना शहर था और जिधर जा रहे थे उसे लोग नया शहर कहते थे। इन दो अशखास में एक का नाम आमिर था और दूसरे का फयाज था। दोनों दुकानदार थे और महीने में एक बार कुछ चीज़ों की ख़रीदारी के लिए शहर जाते थे। रात एक सराय में बसर करते थे। और अब इस तरह से अफसाना चलता जाएगा, इनके बारे में बताया जाएगा, इनकी रूटीन के बारे में बताया जाएगा कि ये क्या करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और आगे इस तरह से अफसाना चलता जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ आगे आके इस अफसाने में क्या होगा कि यहाँ पे वो आपस में बात, ये जो वावैन में लिखी हुई चीज़ें हैं, ये आपस में ये बातचीत भी कर रहे हैं। ये दोनों किरदार किरदार यानी जो इंसान या कुछ जो इंसान होते हैं किसी अफसाने में, उन्हें हम किरदार कहते हैं। किसी कहानी में जो इंसान होते हैं, तो यहाँ पर ये किरदार आपस में बातें कर रहे हैं, तो बातों को हम क्या कहते हैं? मुकालिमा कहते हैं। अब यहाँ पर हमने सीखा था पिछली वीडियो में कि कहानी में, चाहे वो नावल हो, चाहे अफसाना हो या ड्रामा हो, उसमें ये चार चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक होता है प्लॉट, मंजरकशी, मुकालिमा और किरदार। हमने तफसील से समझ लिया था कि ये क्या होते हैं। अब हम देखते हैं किरदार। तो हमने देख लिया अफसाने में मौजूद हैं, दो किरदारों के बारे में बात हो रही है। दोनों किरदार आपस में मुकालिमा भी कर रहे हैं। फिर मंजरकशी भी हमने देख ली कि यहाँ पर जब अफसाना शुरू हो रहा है तो सर्दियों के दिन थे, शाम का वक्त था, दूसरे हफ्ते का आगाज़ हो चुका था, पहला हफ्ता बीत गया था, वीरान मकाम, और इस तरह की चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि एक मंज़र भी हमारे सामने आता जाता है जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं। और इसी तरह एक बाकायदा प्लॉट के तहत कहानी लिखी गई है। प्लॉट यानी एक पहले एक वाक़या होता है, फिर दूसरा वाक़या होता है, वाक़े में क्या क्या होता है, किस तरह की चीज़ें हैं, एक तरतीब सारी होती है। पहले शुरू होता है, फिर एक दरमियान आता है, फिर कहानी आगे बढ़ती है, फिर इख्तिताम की तरफ जाती है। तो इस तरह से अफसाना चलता रहता है। और इख्तिताम में, अफसाने के इख्तिताम में ये होता है कि इख्तिताम हमेशा हैरान कुन होता है, हैरान कर देने वाला होता है। ये भी अफसाने की एक खुसूसियत है। मुख्तसर होता है, कहानी छोटी होती है। नावल में हमने देखा था कि कहानी बहुत लंबी होती है, लेकिन अफसाने में क्या होता है, अफसाने में भी कहानी खुद से बनाई जाती है, लेकिन नावल में भी और अफसाने में भी फ़र्क क्या होता है कि नावल लंबा होता है, इसमें बहुत सारे किस्से, बहुत सारे वाक़यात आ जाते हैं, और जो अफसाना है वो मुख्तसर होता है। अब इसके बाद ड्रामा। आप जानते हैं ड्रामे में भी एक कहानी ही बयान की जाती है। इन तीनों असनाफ में कहानी ही बयान की जाती है, लेकिन बयान करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। नावल लंबा होता है, अफसाना मुख्तसर होता है। अब ड्रामे में कहानी, क्योंकि ड्रामा आपको पता है करके दिखाने वाली चीज़ होती है। जैसे आजकल आप टीवी पे ड्रामा देखते हैं, तो पुराने ज़माने में जब टेलीविज़न नहीं होता था तो स्टेज पर ड्रामा करके दिखाया जाता था। तो ड्रामा हमेशा करके दिखाने के लिए लिखा जाता है। ये ऐसी कहानी होती है जो हमेशा करके दिखाने के लिए लिखी जाती है। तो ये किस तरह से लिखी जाती है ये देखते हैं। ये इस तरह से लिखी जाती है। ये एक ड्रामे का छोटा सा हिस्सा है। ड्रामे का उन्वान है गांव अच्छे या शहर। अब इसमें सबसे पहले, अब चूंकि ये लिखा हुआ है तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसमें किरदार कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले किरदार लिख दिए गए हैं, राशिद, सुहेल, राशिद का दोस्त। ये तारुफ भी बता दिया गया उस किरदार का।
کہ یہ راشد اصل کردار ہے جو بنیادی کردار ہے. پھر اس کا دوست کون ہے؟ سہیل. فرقان راشد کا بیٹا. اب راشد کے بیٹے کا نام یہاں پر آ گیا فرقان اور ساتھ تعارف بھی بتا دیا. عاصم سہیل کا بیٹا. سہیل کون تھا؟ راشد کا دوست. اب اس کے بیٹے کا نام بھی آ گیا اور ساتھ تعارف بھی دے دیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے. فاطمہ راشد کی بیوی. تو اس طرح سے ہر کردار کا نام اور اس کا تعارف دے دیا جاتا ہے اس طرح سے کردار لکھ کے. اس کے بعد پہلا منظر، یعنی اب منظر بھی بتا دیا جائے گا کہ کس طرح کا منظر ہو، کیونکہ کر کے دکھانے والی چیز ہے نا، تو جب کر کے دکھایا جائے گا تو کیسا منظر بنایا جائے وہ بھی بتا دیا. گاؤں کا ایک گھر، نیچی دیواریں، احاطہ باہر گائے بھینسیں اور بکریاں بندھی ہوئی، چارپائی پر ایک آدمی چنگیر میں روٹی اور اسٹیل کی پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے، بڑے بڑے لسی کے گلاس بھی کھانے کے ساتھ ہی رکھے ہیں. تو اس طرح پورا منظر بتا دیا. اس کے بعد جو کردار تھے وہ اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں. راشد پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ فاطمہ آج میرا دوست سہیل آ رہا ہے، کھانا ذرا زیادہ بنا لینا. اس کے بعد فرقان کیا کہہ رہا ہے؟ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یعنی یوں نہیں کہا جاتا راشد نے فاطمہ کو پکار کے اس طرح سے کہا. ناول اور افسانے میں آپ دیکھیں جب آپس میں مکالمہ کیا جاتا ہے تو اس طرح سے واوین میں کر کے لکھا جاتا ہے. اور اب دیکھیں یہ ایک لائن اس نے بولی، کس نے بولی یہ بعد میں بتایا جا رہا ہے. فیاض کے ذہن میں خیال آیا اور عامر سے پوچھا، لیکن کیا پوچھا وہ سب سے پہلے لکھ دیا گیا. اس کے بعد پھر وہ مزید پوچھ رہا ہے. پھر عامر کے لہجے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی بات چھپا رہا ہے، یعنی یہ جو عامر نے بات کہی ہے اس کے بارے میں بھی نیچے وضاحت دے دی گئی کہ یہ کس طرح سے بات کی گئی ہے. یعنی مکالمے کا انداز بالکل الگ ہے یہاں پہ افسانے اور ناول میں، اور یہاں ڈرامے میں بالکل الگ ہے. پہلے نام لکھا ہوا ہے، اس کے بعد وہ نام یعنی وہ انسان وہ کردار کیا کہہ رہا ہے وہ آگے اسی طرح سے لکھ دیا گیا. اور اگر اس کا کوئی تاثر بتایا جا رہا ہے تو وہ یوں بریکٹ میں کر کے لکھ دیا گیا، قوسین میں کر کے، خوش ہوتے ہوئے. یعنی فرقان نے جو بات کہی ہے وہ خوش ہوتے ہوئے کہی ہے، تو یہاں پر اس کی بات اس طرح سے لکھی گئی اور قوسین میں کر کے بتا دیا گیا کہ اس نے کیسے لکھی ہے. اسی طرح سے یہ چلتا جائے گا، ڈرامہ لکھا جاتا رہے گا. اس طرح سے ہمیں کہانی مکالموں سے پتہ چلے گی، وہ آپس میں بات چیت کے ذریعے ہمیں ساری کہانی پتہ چلے گی. تو اس طرح سے ڈرامہ لکھا جاتا ہے. اب یہ تو ہم نے ناول، افسانہ اور ڈرامہ کے حوالے سے چیزیں سیکھ لی ہیں. اب ہے غیر افسانوی نثر. افسانوی نثر جس میں خود سے کہانی بنائی جاتی ہے، غیر افسانوی نثر جس میں خود سے کہانی نہیں بنائی جاتی بلکہ حقیقی باتیں لکھی جاتی ہیں، سچی باتیں لکھی جاتی ہیں. غیر افسانوی میں سب سے پہلے آ جاتا ہے مضمون. آپ مضمون سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں مضمون کیا ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے مضامین لکھے بھی ہیں. ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مضمون کیا ہوتا ہے. اس طرح کا ہوتا ہے مضمون. یہ بھی میرا اسکول ایک مضمون ہے جس کا پہلا حصہ، چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے لائی ہوں. اب اس میں کیا ہے، میرا اسکول ہے نا، تو میں اپنے اسکول کے بارے میں سچی باتیں یا حقیقی باتیں لکھوں گی. اس کا نام بتاؤں گی، وہ کہاں پر میرا اسکول کہاں پر واقع ہے یا کہاں پر موجود ہے وہ بتاؤں گی. میرے اسکول کی عمارت کیسی ہے، یعنی وہ دیکھنے میں کیسا ہے، اس میں کتنے کمرے ہیں، وہ کمرے کیسے ہیں، اس میں اساتذہ کتنے ہیں، مضامین کتنے ہیں یا کون سے پڑھائے جاتے ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب کیسے ہیں، طلباء کیا کرتے ہیں، کس طرح کے ہیں. یہ ساری چیزیں، یعنی اپنے اسکول کے بارے میں ساری تفصیل میں بتاؤں گی، لیکن وہ حقیقی ہوگی، سچی باتیں ہوں گی. میں کوئی کہانی نہیں بیان کروں گی یا کہانی نہیں لکھوں گی. تو یہ مضمون اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کو ہم مضمون کہتے ہیں. مضمون کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں. تفصیلی مضمون ہوتا ہے جس میں کسی ایک چیز کی تفصیل دی جاتی ہے، جیسے یہاں پر میرا اسکول ہے تو اس کی تفصیل دی گئی ہے، ہم اس کو تفصیلی مضمون کہیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سی اقسام ہو سکتی ہیں مضمون کی. اس کے بعد ہے خط، جسے انگریزی میں ہم لیٹر رائٹنگ بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس ایک خط ہے، اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ایک جس نے لکھا ہوتا ہے اس کا نام یہاں سب سے آخر میں ہوتا ہے، اور یہ خاص پیٹرن ہوتا ہے، خاص طریقہ ہوتا ہے خط لکھنے کا. یہاں پر ہم جگہ کا نام جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے، جس تاریخ کو لکھا جا رہا ہے، پھر جسے لکھا جا رہا ہے اس کو مخاطب کرنا، پھر یہاں پہ اپنا سارا خط لکھنا، ہم جو بھی بات کہنا چاہ رہے ہیں. خط ہوتا ہے نا کسی کو اپنی بات لکھ کر بتانا، اپنا پیغام لکھ کر پہنچانا. تو وہ سارا پیغام یا وہ ساری بات ہم تفصیل سے یہاں پر لکھ دیتے ہیں جو بھی ہم نے کہنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں جو خط لکھ رہا ہوتا ہے وہ یہاں پہ اپنا نام اس طرف کر کے لکھ لیتا ہے. تو اس کو ہم خط کہتے ہیں. خط دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے غیر رسمی خط، یعنی اس کو ہم انگریزی میں انفارمل لیٹر بھی کہتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیں
ایک بیٹے نے اپنے باپ کو خط لکھا ہے، اپنے والد کو خط لکھا ہے، تو ہم اس کو غیر رسمی خط کہیں گے یا انفارمل لیٹر کہیں گے. یعنی ہم اپنے خاندان میں کسی کو لکھتے ہیں، کسی فیملی ممبر کو یا پھر کسی دوست کو، کسی جاننے والے کو، یعنی بے تکلف ہو کے ہم کسی کو خط لکھیں تو ہم اس کو غیر رسمی خط کہتے ہیں. اسی طرح دوسری ٹائپ ہوتی ہے یا دوسری قسم ہوتی ہے خط کی، رسمی خط. یہ لکھا جاتا ہے دفتر کو، کسی دفتر کو، جیسے ہم اسکول میں اگر ہم کوئی خط لکھیں یا کسی کمپنی کے مینیجر کو خط لکھیں، جیسے یہ ہمارے سامنے جو خط کی مثال ہے یہ بھی مینیجر کمال اسٹیشنری کمپنی کو لکھا گیا ہے. طریقہ وہی ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، یہ مختصر ہوتا ہے کیونکہ جس مقصد کے لیے خط لکھا جا رہا ہوتا ہے بس وہ ٹو دی پوائنٹ کر کے ہم نے بس وہی بات لکھنی ہوتی ہے، کوئی ایکسٹرا باتیں، اضافی باتیں نہیں لکھنا ہوتی، گپ شپ نہیں کرنا ہوتی، بس مختصر انداز میں جو بھی بات کہنی ہوتی ہے وہ کہہ کے اور بس خط ختم کر دیا جاتا ہے. طریقہ وہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ غیر رسمی خط میں ہم گپ شپ کرتے ہیں، بے تکلفی سے بات کرتے ہیں، جس طرح سے ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا، جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے کرے گا یا بہن بھائی آپس میں بات چیت کریں گے تو بہن بھائی جب ایک دوسرے کو خط لکھیں گے تو وہ ایک گپ شپ کے انداز میں لکھیں گے. تو یہ فرق ہوتا ہے غیر رسمی اور رسمی خط کا. اس کے بعد سوانح عمری اور آب بیتی، ان کو ہم تھوڑا اکٹھا ہی سیکھ لیں گے کیونکہ یہ آپس میں ملتی جلتی اصناف ہیں. سوانح عمری کی یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے لائی ہوں، یہ بھی پوری سوانح عمری نہیں ہے، ایک سوانح عمری کا حصہ ہے. عبدالستار ایدھی، ان کی سوانح عمری ہے اور اس کا ایک حصہ ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہے. سوانح حالات کو کہا جاتا ہے اور عمری عمر سے یعنی زندگی سے نکلا ہوا لفظ ہے. سوانح عمری یعنی زندگی کے حالات. تو کسی بھی انسان کی زندگی کے حالات جب ایک جگہ پر تفصیل سے لکھے جاتے ہیں تو اسے ہم سوانح عمری کہتے ہیں. جیسے یہ کسی شخص نے عبدالستار ایدھی کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں ایک سوانح لکھی ہے یا ان کے بارے میں لکھا ہے تو ہم اس کو سوانح عمری کہیں گے. ایدھی فاؤنڈیشن نجی طور پر چلائی جانے والی پاکستان اور تیسری دنیا کے تمام ممالک کی سب سے منظم اور بڑی تنظیم ہے. اب ایدھی فاؤنڈیشن کی وجہ سے وہ مشہور تھے تو سب سے پہلے اس کا تعارف انہوں نے کروا دیا، وہ کہاں کہاں پہ کام کرتی ہے، کیسے کیسے کام کرتی ہے، وہ سارا بتا دیا. پھر عبدالستار ایدھی کیسی زندگی گزارتے تھے، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، پھر ان کے حالات زندگی کیا تھے، کس طرح کے حالات سے وہ گزرے، یہ سب چیزیں انہوں نے تفصیل سے بتائیں اور یہ آگے بھی بتائی ہوئی ہیں. یہ پوری سوانح ہیں، پورے حالات ہیں ان کی زندگی کے. تو جب کوئی کسی شخص کے بارے میں، کسی شخص کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوانح عمری ہے. اور آپ بیتی ہم کسے کہتے ہیں، جب ہم خود اپنے بارے میں کوئی بات لکھتے ہیں، اپنے اوپر بیتا ہوا کوئی واقعہ، آپ بیتی یعنی مجھ پر جو بیتی ہے. مثال کے طور پہ ایک کھلونا کار کی آپ بیتی. اب میں کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ایک کھلونا کار ہوں، میں کر کے بتایا جا رہا ہے، یعنی ایک کھلونا کار اپنی بات لکھ رہی ہے، اس پر جو بیتی ہے، اس پر جو گزری ہے وہ لکھ رہی ہے تو وہ میں کر کے لکھے گی. آپ اگر اپنے بارے میں کوئی واقعہ لکھ رہے ہیں جو آپ پہ بیتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں پر سیر کرنے گئے ہیں تو وہاں آپ کے ساتھ کوئی خوشگوار، کوئی اچھا واقعہ پیش آیا ہے یا کوئی برا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اس کو لکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ آپ بیتی ہے. آپ میں کر کے لکھیں گے، یعنی بتائیں گے میرے ساتھ یہ ہوا، میں یہاں گئی، میں نے یہ کیا. تو یہ اس طرح جیسے یہاں پر کھلونا کار کا بتایا گیا ہے کہ جب مجھے بنایا گیا تھا تب میں بہت پیاری تھی، چمکتی ہوئی تھی، مجھے بڑے سے ڈبے میں بند کر کے کور میں لپیٹ کے دکان کے شوکیس میں رکھا گیا تھا، پھر کیا کیا ہوا میرے ساتھ یہ سارا یہاں پہ بتا دیا گیا ہے. تو اس طرح سے آپ بیتی میں اپنی کہانی بتائی جاتی ہے، اپنے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کیسے پیش آیا، کیا ہوا میرے ساتھ، تو اس کو ہم آپ بیتی کہتے ہیں. جب ہم اپنے اوپر بیتی ہوئی یا اپنے اوپر گزرے ہوئے کسی واقعے کے بارے میں خود لکھیں گے تو اسے آپ بیتی کہیں گے، اور اگر ہم کسی کے بارے میں لکھیں گے، کسی کی زندگی کے حالات اور واقعات کے بارے میں لکھیں گے یا ان کو لکھیں گے حالات کو یا واقعات کو، تو اسے ہم سوانح عمری کہیں گے. اسی طرح سفر نامہ ہے. مثال کے طور پہ مری کی سیر، یہ ایک سفر نامہ ہے. اب کسی نے مری کی سیر کی ہے اور اس نے اس سیر کے متعلق اپنے اس سفر کے، اب اس نے سفر کیا ہے نا، وہ مثال کے طور پہ وہ مری کا رہنے والا نہیں ہے لیکن وہ مری گیا سیر کرنے کے لیے، تو اس نے ایک سفر کیا اور سفر کے دوران میں جو جو بھی اس نے دیکھا، محسوس کیا، جیسا بھی اسے لگا، جو کچھ بھی تھا اس نے تفصیل سے اس سیر کے بارے میں، اس سفر کے بارے میں لکھ دیا. تو سفر نامہ، نامہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، سفر نامہ یعنی سفر کے بارے میں لکھا ہوا.
تو آپ جب بھی کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں، کسی جگہ کی سیر کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ میں نے اس جگہ کی سیر کی، جیسے یہاں پہ تفصیل سے سارا بتایا گیا ہے کہ مری کیسا ہے، یہ کہاں پر واقع ہے، پھر اس کے ارد گرد کیا کیا پوائنٹس ہیں، کیا کیا جگہیں ہیں وہ بتا دی گئیں، پھر وہاں کی کیا چیزیں مشہور ہیں، آپ نے کیا خریدیں، کیسے کہاں پر وہاں پہ جانے والے کہاں کہاں پہ قیام کرتے ہیں، کہاں کہاں پہ رہتے ہیں، یہ ساری باتیں جب تفصیل سے بتا دی گئیں تو اسے ہم کہیں ایک سفر کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا، تو ہم کہیں گے یہ سفر نامہ ہے، یعنی اپنے کیے گئے کسی سفر کو لکھنا سفر نامہ کہلائے گا۔ اور اسی طرح روداد ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک میلے کی روداد یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ پچھلے ہفتے اسلام آباد میں ایک میلہ ہوا ہے، تو ہم گھر والوں نے بھی وہاں جانے کا ارادہ کیا، ہم کیسے وہاں گئے، جب وہاں پہنچے تو ہم نے کیا کیا کچھ دیکھا، پھر ہم نے وہاں پر کیا کیا کیا، یہ سارا تفصیل سے بتا دیا گیا۔ یعنی روداد ہم کہیں گے جب ہم کسی واقعے کو دیکھیں گے، ہوتا ہوا دیکھیں گے خود کسی بھی واقعے کو، اور اس کے بارے میں تفصیل سے جب ہم لکھیں گے تو اسے ہم کہیں گے روداد۔ ہمارے ساتھ اپنے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے گا، ہم اس کو لکھیں گے تو وہ آپ بیتی ہے، ہم کوئی اور واقعہ ہوتا ہوا دیکھیں گے اور اس کو لکھیں گے تو وہ روداد ہے، اور کسی اور کے حالات زندگی کو لکھیں گے، کسی اور کی زندگی کے حالات اور واقعات کو تفصیل سے لکھیں گے، ایک ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے سارے واقعات لکھیں گے، تو ہم اسے کہیں گے سوانح عمری۔ تو سوانح عمری بھی لمبی ہوتی ہے، آپ بیتی، اور روداد اس کی نسبت اس کے مقابلے میں مختصر ہوتی ہے۔ آج ہم نے اصناف ادب کے بارے میں سیکھا ہے۔